अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर आप सब खुश खैरियत से होंगे बिल्कुल मेरी तरह। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत से प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, आपको इसका सॉल्यूशन बताते हैं, वजूहात से आगाह करते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम से आपको आइंदा लाइफ में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं और इस पर आपको जो है हम एक बेहतरीन सॉल्यूशन और नेचुरल वे आपको बताएंगे ट्रीटमेंट का। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं और जनाब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत सी रिसर्च की हैं और आज हमारे पास उन रिसर्च का नतीजा किताबों की सूरत में मौजूद है जिससे बहुत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और जनाब हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उन्होंने बहुत से अवार्ड्स भी हासिल कर चुके हैं और उन तादाद लाखों करोड़ों तक पहुंच चुकी है जो नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला थे और आज एक कामयाब, खुशहाल, पुरसुकून और बामकसद जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद, जिन्हें प्रिंस ऑफ हीलिंग कहा जाता है। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? हम भी एनर्जेटिक है, आप कहते हैं मेरी तरफ फिट फाट हम देखे अब माशाल्लाह सलमान साहब को देखे आज तो बिल्कुल ही 20 साल से भी नीचे लग रहे हैं ना। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ एक और हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि मेरी ही तरह डॉक्टर अब्दुल समद के स्टूडेंट हैं। हम उन्हें भी वेलकम करेंगे। सलमान रज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सलमान साहब आप? बस अल्लाह करम। और सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा लाहौर का कामयाब प्रोग्राम करने पे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ है सलमान रज़ा साहब। बहुत से लोग वहाँ पर आए हैं, उन्होंने वर्कशॉप अटेंड की, हीलिंग सेशंस अटेंड किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत से प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो चुके हैं। मुबारकबाद इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीज जब क्योर होता है तो मुझे खुशी होता है। और एक इंसान का यही होना चाहिए, एक इंसान के दिल में ये होना चाहिए कि किसी का दर्द दुख दूर हो जाए। दीन के हवाले से भी है और इंसानियत के हवाले से। किसी के दर्द दुख में अगर कमी आते हैं या दूर हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम क्योर होते हैं तो अंदर से मुझे खुशी हो जाते हैं, अंदर एक कल्बी सुकून मिलता है। तो इस वजह से मैं जब भी क्लास करता हूँ तो लोग जितने ज्यादा होते इतने एनर्जेटिक होता हूँ, इतने अच्छे, मुझे जैसे कि अल्लाह की तरफ से नॉलेज मेरे जहन में, मेरे दिल में इंस्टॉल होते जा रहे हैं। कोई भी सवाल का जवाब होते हैं, अल्लाह का शुक्र है मिल जाते हैं। तो ये बड़ी एक इंसान, मैं समझता हूँ हर इंसान के अंदर होना है। हर इंसान से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे जो नाज़रीन हैं वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम के टॉपिक का। तो नाज़रीन मैं आप लोग को बता देती हूँ, आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे। यकीनन आप लोगों के घर में बच्चे मौजूद होंगे, वो तमाम वालिदैन और ऐसी फैमिलीज जिनके बच्चे हैं और उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आज हम उस बारे पे डिस्कस करेंगे। तो यकीनन नाज़रीन आप लोग भी हमारे साथ जरूर शामिल हुइएगा। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं जो हम डॉक्टर समझ से पूछेंगे, तो आप भी हमारे साथ लाइव कॉल के साथ शामिल हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बच्चों के, तो आप हमें बताइए कि बच्चों में भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? बच्चों में बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं। अगर माँ बाप में साइकोलॉजिकल इतने प्रॉब्लम्स है तो जाहिर है बच्चों में तो जाहिर आ सकते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जेनेटिकली भी होती है, जो वरासती जो मिलते हैं वालिदैन से, बाबा, दादा, नानी, दादी, उससे जो मिलते हैं, ठीक है। और ये प्रॉब्लम किसी फिजिकल बीमारी से भी हो सकते हैं, तो किसी और वजह भी, माहौल के हालात की, एक्सटर्नल हालात की वजह से भी हो सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो बच्चों और बड़ों में रीजंस तकरीबन सेम है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब बच्चों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में और जो बड़ों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें कोई डिफरेंस होता है? देखिए कोई फर्क नहीं होती है, इसमें डिजीज सेम होती है, मगर चूंकि बड़ों को थोड़े प्रॉब्लम अगर बड़ों को हो सकता है तो बच्चों को भी हो सकता है,
مگر بچوں میں تھوڑا سا کم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے مومنٹ زیادہ ہوتے ہیں, بہت زیادہ سٹریس وغیرہ وہ اپنے اوپر نہیں لیتے ہیں, قبول نہیں کرتے اتنے. تھوڑی دیر بعد اگر رو بھی رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں, دھیان کہیں اور ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے, اور اگر ایک بڑا شخصیت ہے, انہوں نے اگر ایک پرابلم آ گئی ہے ان کو, تو انہوں نے کیا کرنا ہے کہ مسلسل اس پہ سوچتا رہنا, مسلسل پرابلم پہ. حل پہ اتنا نہیں سوچتا ہے جتنے پرابلم پہ سوچتا ہے, تو سائیکولوجیکل پرابلمز ہو سکتا ہے. پھر جو بڑے ہیں مختلف عادات میں مبتلا ہوتے ہیں, ہر طرح کے عادات ہوتے ہیں, ڈرنک, نشیلی چیزیں اور مختلف مرغین غذائیں, کبھی اس ہوٹل میں, کبھی اس ریسٹورینٹ میں, کبھی وہاں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بلکہ کچھ تو صبح نکلتا ہے, شام تک گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہے, شام کو آتے ہیں. تو ظاہر ہے اس جو جنک فوڈ ہے, اس جو مرغن غذائیں ہیں, اس کی وجہ سے تو ظاہر ہے ان کو پرابلمز ہو سکتا ہے, ہارٹ ڈیزیز ہو سکتے ہیں, اور پرابلم پھر وہ سائیکولوجیکل بن جاتے ہیں. تو یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز تقریباً بچوں اور بڑوں میں اتنا ہی فرق ہے بس. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے پچھلے پروگرام میں ہم نے جانا تھا کہ ایک 9 ماہ کے بچے کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے, تو مجھے بتائیے گا کہ جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں وہ بچے کی کون سی عمر سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ جی دیکھیں, 9 ماہ کے شیرخوار بچے میں ڈپریشن کو دیکھا گیا ہے. بالکل, کیونکہ یہ وجہ اس کا یہ ہے کہ 9 ماہ کے شیرخوار بچے میں اگر ڈپریشن دیکھا گیا ہے تو اس کی وراثتی ہو سکتا ہے, یا پھر ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی نہ کوئی اتنی تکلیف, کوئی جسمانی تکلیف کسی بچے کو ہو سکتا ہے جس سے نفسیاتی طور پہ وہ ڈسٹرب رہتا ہے, مسلسل درد, مسلسل پرابلم. تو والدین کو چاہیے کہ اس کو سمجھ لے, بچے کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ماشاءاللہ سلمان صاحب ایک اچھا والد, ایک اچھا ہسبینڈ, بہترین سا ماشاءاللہ, اور ایک اچھا ذمہ دار سا شخصیت ہے. تو اور ایک اچھا بچہ بھی ہے نا, والدین کا اچھا بچہ بھی ہے. اتنا کچھ کیا ماشاء, اتنا بڑا افسر اب بن گئے, دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا. بالکل ناظرین, ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ سلمان رضا صاحب نے بھی سمدہ ہیلنگ کے سیشنز اٹینڈ کیے ہیں, تو ان کی کیا رائے ہے؟ جی سلمان صاحب بتائیے گا کہ جو سمدہ ہیلنگ کی انرجی ہے یہ بچوں میں کتنا افیکٹو ہے, اور آیا کہ ان کی سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں ان کو ہیل کرنے میں کس حد تک مفید ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جو آج کل عام طور پہ ہر والدین کو شکایت ہے کہ بچے ان کی بات نہیں سنتے, بچے نافرمانی کرتے ہیں, اپنی منمانی کرتے ہیں, اور کہنا نہیں مان رہے, جو دل چاہتا ہے پڑھنے میں دل نہیں لگا رہے, اور کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہے, اور ان کی باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے. تو ایک طرح کا کمیونیکیشن گیپ بھی ان کا شروع سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اور جب بڑوں میں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ اپنے تک رکھتے ہیں, لیکن جب بچوں میں کوئی ایسی ذہنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے, ان کی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے, اور وہ پھر بہت سارے مشکلات پیدا کرتی چلی جاتی ہے اس کی اپنی زندگی کے لیے بھی, اور وہ جس ماحول میں رہ رہا ہے. اور کل کے بھی ہمارے پروگرام میں جو نشے کی بات ہوئی اور اس کی بات ہوئی, اس میں سب بات یہ تھی کہ بیسک اگر آپ کی خراب ہو جائے, ایک دفعہ آپ لائن سے ہٹ جائیں تو پھر آپ ہٹتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ بچوں کو شروع میں ہی راہ راست پہ رکھیں, اور ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن رکھیں. اور سمجھا کہ اگر آپ شروع کے 1 اور 2 دیکھیے تو اس میں جو جس طرح سے کیا گیا ہے کہ اگر بچہ کم عمر ہے, 7-8 سال 9 سال کا ہے, تو بہتر ہے کہ والدین خود سیکھیں اور اپنے بچے پہ اپلائی کریں. اور بہت دیکھا گیا ہے کہ جب مائیں خاص طور پہ رات کو سونے سے پہلے کسی ایک خاص وقت پہ جب وہ بچہ سونے لگتا ہے اور وہ روزانہ ہیل کرتی ہیں, تو ان کے بچے کلاس میں بہترین ان کا ایک رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بڑے ایک اچھا. سلمان صاحب آپ نے کہا 9 سال کے بچوں سے جو ہیں اگر ان کے والدین سیکھ لیں, تو اس بات میں کہوں گی کہ کلاس میں جب ہیلنگ سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں 9 سال سے کم عمر کے بھی بچے موجود ہوتے ہیں, جو کہ 5 سال سے ان کی عمر ہوتی ہے, اور ماشاء اللہ سے وہ یہ کلاسز اٹینڈ کر کے اور زیادہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں, اور زیادہ جو ہے اپنی پڑھائی کے اوپر کانسنٹریٹ کرتے ہیں. مطلب کہ ان کی لائف اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے ایک بچے کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناظرین, یہ نئی طرح سے آپ لوگوں کو ایک میسج میں دینا چاہوں گے ایز اے اسٹوڈنٹ, اور سلمان رضا صاحب بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ کے جو بچے ہیں ان کے لیے بہت بیسٹ ہے کہ وہ لوگ ضرور یہ جو ہے
ان سیشن ضرور اٹینڈ کریں. ناظرین ہمارے پاس جو ہے ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہم آ کے ویلکم بیک نیچرل ہاسپٹل ڈاکٹر عبدالصمد میں ایک بار دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں. جی ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے بہت ہی معصوم ہوتے ہیں, محبت, شفقت اور کیئر کے محتاج ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے مسائل کو سمجھیں. تو ناظرین یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے ہی ہے, کنٹینیو رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جو بچوں کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں یہ ان کی اپنی ہی سوچیں ہوتی ہیں یا پھر ہو سکتا ہے کہ ارد گرد کا ماحول ہو؟ ماحول سے بھی ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں اور انٹرنل بھی ہوتی ہیں اور جینیٹیکلی بھی ہوتی ہیں پرابلمس, اور فزیکل ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں, لمبی جو میڈیسن استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, پین زیادہ مسلسل رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, کیمیکلز کی کمی کی وجہ سے, اچھی غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بچے اکثر خاموش رہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے کیا ان کا سائیکولوجیکل مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بچے اگر خاموش رہتے ہیں, ہمیں یہ بالکل بچوں کو یہ یاد نہیں دلانی چاہیے کہ بچہ شاید وہ جو ہے نا سائیکولوجیکل ڈیزیز میں مبتلا ہے. میں خود بچپن میں بہت ہی خود ہی یعنی میرے اپنے تجربات ہیں اور ایسے ہزاروں تجربات ہیں بالکل کہ میں بہت گوشے نشین تھا, یعنی بالکل میں سائڈ پہ بیٹھتا تھا, خاموش طبیعت تھا, لوگوں سے نہیں ملتا تھا میں. مگر میری سوچیں جو ہوتے تھے اور اگر بات کرتا ہے تو میں بچپن میں یعنی جب شعور سنبھالا تو ایسے بات کرتا ہے جیسا کہ کوئی بڑا ایک شخصیت بات کرتے ہیں. تو پہلے تو لوگ یہی تھے پریشان تھے کہ شاید یہ ان کو کوئی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہوگا, مگر مجھے کوئی ایسے پرابلم نہیں تھا اور اللہ نے مجھے ہر چیز میں کامیابیاں دی. یعنی یہ میرے اپنے تجربات ہے. میرے اپنے ایک جو ہے نا ہمارے اپنے چاچا زاد ہیں, ان کو بھی اس طرح کے کچھ پرابلمس تھا. ان کو یعنی بچپن میں ایسا ہی ہوتے تھے کہ جو پرابلم سمجھتے تھے نا کہ یہ بچہ شاید بول نہیں رہے, کوئی وجہ ہوگا, کوئی زیادہ تر کھیل کود. میں پھر بھی تو کھیلتا تھا, میں بہت کھیلتا تھا, کھیلتا بہت تھا, بولتا کم تھا مگر کھیلتا بہت زیادہ. اور مجھے کئی گیمز آتے ہیں, یہ جو یہ موبائل وغیرہ کے کمپیوٹر گیمز نہیں, اچھا جو ایکٹیویٹی کے ہوتے ہیں, جو جتنے بھی گیمز ہیں یعنی پاکستانی جتنے گیمز ہیں, ایرانی جتنے گیمز ہو گیا, یہ تمام میں نے فٹ بال میں ہر چیز میں حصہ لیا. میں نے تھوڑا تھوڑا ہر چیز کو آزمایا. جتنے بھی گیمز ہیں, جتنے بھی یعنی اسپورٹس کی جو جتنے ہمارے ہے, فٹ بال ہو گئے, کرکٹ ہو گئے, باقی چیزیں ہو گئے, ہر چیز میں حصہ لیتا تھا. مگر میں اپنے سوچوں میں, اپنے دنیا میں, اپنے جیسا کہ ایک ریسرچر کی طرح اس طرح کے ہوتا. تو جو ہمارے جو میرے جو ایک بھائی ہے, یعنی چاچا زاد بھی بھائی ہوتے, تو وہ بھی اس طرح کے ایران میں ایک سائیکولوجسٹ کے پاس لے گئے. تو سائیکولوجسٹ نے کہا تھا کہ ان کے برین میں کوئی چیز ہوگا یا کوئی پرابلم ہوگا. تو پھر انہوں نے وہ ایکس-ریز کروایا, تو انہوں نے کہا تھا کہ برین میں ان کا کوئی فرق ہے. تو میں نے انہیں کہا تھا نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ بڑا اچھا بچہ ہے اور بڑا زبردست ان کے برین ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. بچہ بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا دیکھیں تم کتنی بریو ہو, کتنی گریٹ ہو, کتنی اچھے مائنڈ ہے آپ کے, کتنے زبردست کام کرے, اور وہ اتنا ایک اچھا شخصیت اور بہترین سائیکولوجیکل ڈیزیز سے دور, جسمانی بیماری سے دور, کبھی اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوا ابھی تک نہیں, یعنی کوئی پرابلم ان کو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم بچوں کو خود ڈراتے ہیں کہ تم بیمار ہو, تمہیں سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے, تم سائیکو ہو, تم فلاں ہو, عجیب غریب باتیں کرتے ہیں ان کے لیے. تم تو بیمار ہو بچے, تمہارے تو ذہنی کام نہیں کرتے, تمہارا میموری کام نہیں کرتے, اس لیے تو تم
صحیح نمبر نہیں لے آتے ہو. مطلب ڈاکٹر صاحب کے الفاظ کا بہت اثر ہوتا ہے انسان کی، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نیگیٹو الفاظ استعمال کرنا گھر میں، گھر کے ماحول کو سائیکولوجیکل بیمار کر دیتے ہیں. چاہے عورت ہے مرد ہے، کوئی بھی اگر نیگیٹو باتیں کرتے ہیں تو ماحول کو، پورے ماحول کو جو ہے نا اس کو منفی کر دیتے ہیں منفی باتوں سے. یعنی گھر منفی ہو جاتے ہیں، ہر چیز منفی ہو جاتے ہیں. تو منفی باتوں سے گریز کرے. اگر کوئی شخص منفی باتیں کرتے ہیں آپ اوپر نہ لیں، ان کو تھوڑا بتا دو. اگر وہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ گئے تو اس کو چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے. زیادہ سے زیادہ گھر میں ایک لیڈی بتا رہی تھی کہ میرا گھر میں بچے نہیں مانتے یا وہ نہیں کرتا. میں نے کہا تھا یہ جملات لکھو اور اپنے جو ہے نا وہاں پر رکھو، دیواروں پہ لگا دو، کئی آپ نوٹس بورڈ لگا دو، کوئی اس پہ لگا دو. تو ویسا ہی کوئی اچھا سا کوئی ایسا نام دے کہ مثلا میں نے جملات دے دیے کہ مثال کے طور پہ انسان ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ مثبت باتیں کریں، کیونکہ مثبت باتوں سے انسان مثبت طرف جاتے ہیں، مثبت زندگی گزارتے ہیں، سائیکولوجیکل فزیکل ڈیزیز سے بچ جاتے ہیں اور بہت سے ایسے ذہنی الجھنوں سے بچ جاتے ہیں اور ماحول بہت اچھا بن جاتے ہیں، بہترین بن جاتے ہیں. تو میں نے ایک دوسرا شخص کا کہا جو بچے مانتے ہیں بہت زیادہ، میں نے کہا نیچے ان کا نام ڈال لو، میرا نہیں ڈالنا، تاکہ وہ اچھا یہ اس نے کہا ان کا ماحول. یقین ایسا کئی جملات میں نے ایسا کئی لکھے، اس کو 10 اور اس نے لگائے اور اس جو انہوں نے بچوں کو پتا تھا کہ یہ شخصیت مقصد اس طرح کی ہیں، تو میں نے کہا تھا ان شخصیات کا نام نیچے ڈال لو کہ یہ فلاں نے یہ جملات کہی ہے اور یہ ضروری ہوتے ہیں یہ. تو نیچے انہوں نے وہی رکھے اور یقین مانے وہ کہہ رہے کہ 60% گھر کا ماحول چینج ہو گیا. 60% ایسا انشاءاللہ چینج ہو جائیں گے اور بہتر ہو جائیں گے. تو اگر صرف ایک جملہ آپ نے لکھا وہاں پر رکھا اور بچے پڑھ رہے، ماحول میں لوگ پڑھ رہے، تو تھوڑا سا وہ اوائڈ کریں گے. اور اگر ان کو بالکل نہیں پتا اور آپ زبردستی سے بتا رہے تم تو منفی ہو، تم تو نیگیٹو باتیں کرتے ہو، تم تو فلاں ہو، تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تو اس کے واقعی اس طرف جاتا ہے، نیگیٹو سائڈ جاتا ہے. کبھی کبھی ہم بہت سی نیگیٹیوٹی انسان میں دیکھتے ہیں، ہزاروں نیگیٹیوٹیز دیکھتے ہیں، مگر ہم اس کو بتا نہیں سکتے یا بتاتے نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی کانفیڈنس میں کمی آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں آ جاتے ہیں. کبھی کبھی بہت سے لوگ شکایت کسی سے کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں تو ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے. جب تک ثبوت پاس نہیں آئے ہیں تو آپ کو اس پہ اعتراض نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو واقعی ایسا ہے. یہ واقعی ہو سکتا ہے، برعکس ہو سکتا ہے، بدل. ثبوت اگر ہے بھی تو اس بات کو اس طرح بیان کرو کہ ان کے کانفیڈنس پہ اور بڑھ جائے، یعنی ان کو نمایاں ہو جائے، نالج بھی ملے ان کو اور ان کے کانفیڈنس بھی بڑھے اور اس چیز کو فالو کر اس کو صحیح طریقے سے اس کا سامنا کریں. تو ورڈز جو ہے ہم جو استعمال کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ ورڈز بھی منفی اثر کر سکتے ہیں اور مثبت اثر بھی کر سکتے ہیں. صرف ورڈز کو استعمال کرنا. ہم پی ایم بی ایل میں کیا سکھاتے ہیں کہ صرف یہ سکھاتے ہیں ہم کہ وہ ٹیکنیک سیکھے بچوں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے بچوں کے ساتھ. بیسٹ ہے. ناظرین ہم نے بہت اچھی بات سیکھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمیں جو ہے اپنے الفاظ کو چینج کرنا ہے، اپنے انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے، اپنی بچوں کی تربیت کے لیے انسان کے مثبت الفاظ جو ہیں اس پہ کتنا اثر کرتے ہیں اور منفی اثرات بھی. ناظرین یقیناً آپ لوگ نے سمجھا ہوگا اس بات کو کہ آپ لوگ نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ مثبت باتیں کرنی ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچوں کے اندر بیجا خوف ہوتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے بھی وہ سائیکولوجیکل پرابلمس میں مبتلا ہو سکتے ہیں بچے؟ جی بہت ایسے بیجا خوف تو ظاہر ہے بڑوں میں بھی ہے اور بچوں میں بھی ہوتا ہے بیجا خوف. اب ہمیں چاہیے کہ بیجا خوف سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے کچھ بچوں کو ہم خود خوف میں مبتلا نہ ہو. والدین بیجا خوف سب سے پہلے والدین کو ٹھیک کرنے چاہیے اپنے، تو بچوں میں آٹومیٹیکلی یہ چیزیں کیور ہو جاتے ہیں. ہے نا سلمان صاحب؟ آپ کو خود تجربہ ہوگا زندگی میں بہت سے ایسے بچوں کے ساتھ جو آپ ماشاءاللہ اتنے اچھے کامیاب شخصیت ہے، ایک اتنی
آپ نے ایک بہت سے منازل کو طے کیے الحمدللہ، اور آپ نے اچیو بھی کر لی ہے، اور پھر بچوں کا آپ کے اتنے اچھے ماشاءاللہ تربیت ہے اور اتنے اچھے بچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ بچوں پہ جو خوف ہے یہ والدین اور ان کے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ پیدا کرتے ہیں۔ بچے ماحول پیدا ماحول جو ہے وہ جس طرح سے آپ لوگ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ اندھیرا ہے، یا بچوں کو سمجھانے کے لیے ڈراتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ آ جائے گا وہ کاٹ لے گا، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے اندر دل میں خوف بٹھا بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ جب اندر بیٹھ جاتی ہیں تو اس سے ان کا کیریکٹر بلڈ اپ میں بہت پرابلم ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر بچہ خود سمجھ سکتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ 5 سال 6 سال کا بچہ اگر اتنا سمجھدار ہو گیا ہے کہ وہ خود اپنا سمجھ سکے، تو چاہیے ان کو کہ جیسے یہ ہیلنگ ہے، سمدھا ہیلنگ ہے، یا PMBL ہے، یا اپنا HMF ہے، یہ اس کو کروائیں تاکہ اس کا انیشیل کیریکٹر جو بہت اسٹرانگ بلڈ ہوگا تو وہ ایک بہت اچھی شخصیت بنے گا، اور مطلب وہ نامور لوگوں میں سے شامل ہوگا۔ اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں یہ سب وہ ہیں جن کا کیریکٹر بچپنے سے بہت اچھا کیا گیا۔ بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈاکٹر صاحب کی صورت میں ایک بڑا اچھا ہماری بلیسنگ ہے اللہ کی ہمارے لیے یہ کہ موجود ہیں ہمارے درمیان میں اور ہمارے ساتھ ہیں اور سکھا رہے ہیں، خود سکھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ لوگ جو ہیں وہ آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں اور سیکھیں۔ اور ہم لوگ تو اپنا کہتے ہیں، یہ بیٹھی ہیں اس وقت بیٹھی ہیں، میں بیٹھا ہوں، ہم لوگ بہت نارمل لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ یہ کرنے کے بعد ہم لوگ روز سے روز بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر یہ خوش بخت اس لیے کہ ان کی بیانی میں بہت خوشی ہے۔ نہیں ماشاءاللہ بڑے کانفیڈنس ہے ان میں، بڑے اور سر آپ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے ماشاءاللہ، اچھی بات اسٹرانگ لیڈی ہے، اسٹرانگ لیڈی ماشاءاللہ۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ نالج بھی بہت رکھتی ہے اور محنت کرتی ہے، جی ہاں، دن رات میری بکس پڑھتی ہے ماشاءاللہ، پڑھتی رہتی ہے اور ساتھ ہی ریاضت کرتی ہے، پڑھی بھی ہے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ کا ایک وقت ہوگا سادھو بن کے کسی جنگل میں چلی جائے گی۔ اچھا ڈاکٹر عرمان صاحب مجھے بتائیے، میں نے تو اپنے بہت حد تک اپنے کانفیڈینس کو بھی انکریز کیا ہے کہ آج ماشاءاللہ لائیو پروگرام میں کر رہی ہوں اور لاکھوں لوگوں کے سامنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں الحمدللہ۔ دل سے مطمئن ہوں میں نے اپنے بہت سے خوف جو ہیں اس کو میں نے ختم کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اندر کوئی خوف تھا جو آپ نے سمندر سے جو ہے ریموو کیا ہو؟ جی میں پہلی بات تو یہ کہ میں بہت کیمرہ شائی تھا پہلے، اور بہت کانشیس ہوتا تھا اور میں پبلک میں جانے سے ذرا تھوڑا بہت گھبراتا تھا، لیکن الحمدللہ یہ کرنے کے بعد بڑے آفیسر ہو کہ پبلک میں سر وہ جواب بہت دینے پڑتے ہیں، تو بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں ہوتے تھے کیونکہ خود اعتمادی نہیں ہوتی تھی پیچھے کچھ معلوم، لیکن اب الحمدللہ بہت جواب تو گھر میں زیادہ دینے ہوتے ہیں۔ بالکل، سوال زیادہ سننے پڑتے ہیں گھر میں، جواب کم کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا کم وقت ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا جو والدین ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بچوں کے ساتھ ایکچوئل مسئلہ کیا ہے، تو اس صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ کیا ہے تو سائیکولوجسٹ کو رجوع کرنی چاہیے نا، ان کو وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں سائیکولوجی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ والا ڈاکٹر ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایکسپرٹ ہے، یعنی پنجاب میں کہتے ہیں کملوں کا ایکسپرٹ اور یہاں پر پاگلوں کا ایکسپرٹ کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے ایسا نہیں ہے، سائیکولوجیکل ڈیزیز ہر انسان کو ہوتے ہیں، تقریباً کوئی نہ کوئی بیماری ہر انسان کو سائیکولوجیکل ہوتے ہیں۔ آپ سائیکولوجی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں، اور اگر علم نہیں ہے انسان کے پاس سائیکولوجی کے بارے میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائیکولوجیکل پرابلم اگر ہر انسان میں ہے تو سائیکولوجسٹ کے ہمیں اتنی ضرورت ہے، یہاں پر انتہائی سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہمارے اتنے ہیں، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 10,000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہوں گے کراچی میں، سائیکارٹسٹ تو ہوں گے 10، مگر جو سائیکولوجسٹ ہے کتنے ہوں گے؟ میرے خیال میں سائیکولوجسٹ نہ ہو یعنی ڈاکٹر کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے، اتنی کم تعداد، اتنا کم تعداد ہے۔ یعنی تو بات یہ ہے کہ اگر کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے اور سائیکولوجسٹ بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی جاتا نہیں ان کے پاس،
ان کا وہ چل بھی نہیں رہا ہوتا ہے، ظاہر ان کو بھی روزی شوزی چاہیے بیچاروں کو، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور پیشہ اختیار کرتا ہے. یقین مانے ایسے سائیکولوجسٹ ہے بہت سے دوسرے شعبوں میں کام کرتے ہیں. سائیکولوجی کو چھوڑ کے کلینکل سائیکولوجی میں اتنی اہم ترین اتنی ضروری معلومات ہوتی ہے کہ آپ کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کیور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، ریزلٹ ہوتے ہیں اس کے. اور ڈاکٹر صاحب میں خود بھی جب سائیکولوجی پہ پڑھتا، ابھی بھی پڑھ رہا ہوں سائیکولوجی پہ، تو مجھے خود کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت سے کچھ جانے میں نے، بہت سے پہچانے میں نے. میں اپنے آپ کو تو بالکل یہ سمجھتا تھا کہ سائیکولوجیکل فزیکل میں بالکل پرفیکٹ، میرے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر جب سائیکولوجی پڑھا ہم نے، بہت سی چیزیں ایسے سامنے آئی ہیں جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں. بالکل ہر انسان میں موجود ہے کچھ نہ کچھ ایسے پرابلم سائیکولوجیکل. تو ہمیں زیادہ سائیکولوجی پہ پڑھنی چاہیے اور اویئرنیس ہونی چاہیے. میں نے کتاب لکھی ہے اس پہ، بالکل ڈاکٹر صاحب سائیکولوجیکل آپ کسی کو کیسے جانے، یعنی میری جتنی بکس ہے انسان کو جاننے میں سائیکولوجیکل جو بھی ہے انسان کو جاننے میں بہت ہیلپ کرتے ہیں. پھر میں سائیکولوجی میں کافی آگے پڑھا، میں بہت سارا کچھ اور بہت سے ایوارڈ بھی ملے اس پہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان سائیکولوجیکل جو پرابلمز ہے اس کو سمجھ لے اور جو اچھائیاں ہیں وہ بھی سمجھ لے ہمارے اندر، اور سائیکولوجی کو ترجیح دے، سائیکولوجسٹ کو ترجیح دے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے. نام بتائیے گا پلیز. سہیل بات کر رہا ہوں. سہیل جی. سہیل ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی کہ 50 سال میری ایج ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جو میرے جینٹس جو ہیں اس سے بہت میرا مسئلہ ہے، درد بہت ہوتی ہے. تقریباً 6 ماہ پہلے بھی مجھے شوگر کا اٹیک ہوا تھا. تو اس سے یہ ہوا تھا کہ یہ شوگر تو خیر میں کنٹرول کر لیتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ یہ یورک ایسڈ بہت پرانا تھا میرا. بس اس سے ابھی زیادہ تر یہ ہے کہ گھٹنوں میں اور کلائیوں میں تو بہت پین ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے درد بھی بہت مزید ہوتی ہے. اٹھنا بیٹھنا میرے لیے بہت پرابلم بن جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ وزن آپ کے کتنا ہے اور وزن ڈاکٹر صاحب میرا ہے 74. 74 ہے وزن. اور ہائٹ کتنی ہے آپ کی؟ ہائٹ میری ہے جناب 5 فٹ 3 انچ. 5 فٹ 3 انچ. 5 فٹ 3 انچ. اچھا تو آپ کے یہ کب سے ہے پرابلم؟ یہ پرابلم ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ یہ تقریباً یورک ایسڈ کا پرابلم تو تھا میرا، کافی پرانا تھا، 5-6 سال لگانے آپ اس کو. مگر یہ شوگر کا پرابلم جو ہوا ہے تقریباً کوئی 4-5 ماہ ہوئے. 4-5 ماہ ہو گئے. اچھا شوگر کا پرابلم اور جوائنٹ کا پرابلم کافی عرصہ ہوا. جی. اچھا وجہ کیا ہے جوائنٹ کا؟ کوئی آرتھرائٹس ہے کیا ہے؟ بس ڈاکٹر صاحب یہ میں نے اچھے آرتھوپیڈ ڈاکٹروں سے بھی رابطہ کیا ہے. کل بھی میں گیا ہوا تھا ہمارے کوئٹہ میں، یہاں پہ CMH ہاسپٹل ہے آرمی کا. یہاں بھی میں نے کل بھی گیا تھا، میں لیفٹیننٹ کرنل ہیں ان سے رابطہ کیا. انہوں نے بھی دیکھا، سارا کچھ چیک اپ کیا مجھے سارا اچھے طریقے سے انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ ان کی بھی ذرا کچھ سمجھ وہ میڈیسن تھی انہوں نے، میں کل سے یوز کر رہا ہوں. اچھا سمجھ مگر یہ ہے کہ اس میں جو ہے کچھ افاقہ نہیں ہوا مجھے. اچھا ٹھیک ہے. جی چلو میں نے کہا چلو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ اس کا کیا پرابلم ہے. میری دوسری چیز ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ٹانگیں جو ہے میری اوپر والا جو ٹانگوں سے اوپر جو بدن ہے وہ ماشاءاللہ اچھا صحت مند ہے، یعنی دیکھنے والا ججمنٹ نہیں کرے گا کہ مطلب جو ہے گھٹنوں میں درد ہے. جی مطلب ٹانگیں جو ہے تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب ہو گئی، تھوڑی سی ویک بھی ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ سے پین درد زیادہ بہت ہوتی ہے جوڑوں میں، میرے خاص طور پہ ہاتھوں کی کلائی گھٹنوں میں. باقی وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے، کسی جوائنٹ پہ بھی نہیں، نہ گردن پہ نہ کمر پہ. بس یہ دو تو بہت ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ایکسرسائز کیے ہوں گے، کچھ ایکسرسائز کیے کوئی اور کوئی ایسا جو آپ کے گھٹنے گرم سرد زیادہ ہوئی ہوگی، ایسا کچھ ہے کہ پاسٹ میں ایسا کچھ گزرا؟ ڈاکٹر میں پہلے جو تھا ایکسرسائز بھی پہلے میں کرتا رہا ہوں. صحیح جی ایکسرسائز وغیرہ بھی کرتا رہا ہوں، گیم بھی کھیلتا رہا ہوں. اچھا گیم میں بھی بڑی دلچسپی رہی ہے میری.
باکسر بھی رہا ہوں, کرکٹر بھی رہا ہوں, اور جو ہے اس میں صحیح ٹھیک, مطلب جتنی بھی میرے شوق تھے میں نے پورے کیے ہیں اپنے. اچھا اب یہ تھوڑا سا میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گیا. اور نو اسموکنگ, اچھا نو اسموکنگ, کوئی سگریٹ وغیرہ کوئی نشہ نہیں, خدا کا بڑا شکر ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا ہے اس کے لیے. بھی بتائیں جس سے ساری یہ پرابلم میری میں سمجھ گیا ہوں. میں بتاتا ہوں آپ نے مسئلہ بتا دیا, اب آپ کو نیچرل طریقہ ڈاکٹر صاحب بتا دیں. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے کال کیے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ نیچرل طریقے سے, کیونکہ میں خود بھی ایک وقت جو ہے بڑا ایکسرسائز کرتا ہے اور اس طرح کی کافی بڑی بڑی پہاڑوں کو سر کرتا ہے, تو ہوتا یہ تھا. اور ساتھ میں دن رات ایکسرسائز, تو ہوتا یہ کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ گھٹنوں میں یعنی تھوڑا سا پین ہو جاتا, کیونکہ ایکسٹرا ہم سفر کرتے, ایکسٹرا کچھ اس طرح کرتے. تو بات یہ ہے کہ کیسے آپ دور کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا آئل لے لیں, اس کو خوب, اور اگر وہ گرم کر لے, نمک اس میں ڈال کے اس کو گرم کر دے, خوب گرم ہو جائے, اور پھر تھوڑا سا اس کو ٹھنڈا کر کے وہ گرم تھوڑے سے اس میں مالش کرے. خوب جب آپ نے کیے وہاں پر مالش کیے, اور پھر اس کے بعد آپ نے گرم کپڑے سے اس کو باندھ لیے رات کے ٹائم. صبح آپ اٹھیں گے انشاءاللہ آپ کا تقریباً 80% درد نہیں ہوگا, 80 to 90% درد نہیں ہوگا. ایک ہفتہ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہو جائیں گے. اور پانی بھی پیا کرو, دودھ بھی لے لیا کرو, یہ چیزیں غذا کا بھی تھوڑا سا خیال رکھے تو انشاءاللہ کیور ہو جائیں گے تمام چیزیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, میں اور ان کو یہ بھی ایڈوائز کروں گی کہ جو کوئٹہ سے ہیں, آئی تھنک یہ لاہور, پنڈی اور کراچی میں ڈاکٹر عبد الصمد کی ہیلنگ سیشنز ہوتے ہیں, جو ڈاکٹر عبد الصمد اس میں ہیلنگ دیتے ہیں, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پر آ کے مستفید ہو رہے ہیں. تو میں آپ لوگ کو ڈیٹس بتا دیتی ہوں کہ 4 فروری کو ڈاکٹر عبد الصمد کی ہیلنگ سیشنز کراچی میں ہوں گے, پی سی ہوٹل میں, اور جو راول پنڈی کے انٹرسٹڈ پیپل ہیں وہ تمام لوگ 25 فروری کو اٹینڈ کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹر عبد الصمد لاہور آئیں گے 3 مارچ کو. تو آپ لوگ کے لیے بہترین موقع ہے, آپ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, اپنے پرابلمس کو سالو کریں. جی ڈاکٹر صاحب, میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ اکثر بچے جو ہوتے ہیں نیند میں چلتے پھرتے ہیں. پہلے تو میں سلمان صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ جب بچے تھے, جب بہت یعنی ابھی بھی بچے ہیں, جب بہت چھوٹے تھے, تو کیا آپ نیند میں چلتے پھرتے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب, ہم اس کا جواب ضرور لیں گے, لیکن ٹائم ہو گیا ہے تھوڑے سے بریک کا. ناظرین کہیں نہ جائیے گا, ہم آ رہے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبد الصمد میں ایک بار دوبارہ ہم حاضر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن تھا, تو بچے نیند میں چلتے ہیں, کیا واقعی ان کے پیچھے سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں یہ سائیکولوجیکل کہہ بھی سکتے ہیں, یعنی ایک خواب آتے ہیں انسان کو. اچھا, وہ خواب کی حالت میں ہوتے ہیں, تو وہ جس طرح کے, میں خود یہاں سے ہم گئے تھے, رشیا گئے تھے, تو رشیا میں ایک ہمارا دوست تھا, وہ خود بھی ایک دن نیند میں چلتا تھا, تو میرے بھی یہ خواب آنا شروع ہو گئے, تو میں خود چلنا شروع ہو گیا تھا. اور ایک دن ایک بڑا دیوار ہے, اتنا سا دیوار بنے ہوئے ہے اینٹوں کا, نئے بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر میں بہت شوقین تھا نا گوڑی اڑانے کا, پتنگ اڑانے کا میں بڑا شوقین تھا. تو وہ جو ہے نا, میں اس کہتے ہیں آپ پیچھے چلتے پیچھے جا رہے تھے ہم, اور اس دیوار پہ لوگوں نے مجھے پکڑ کے وہاں پر دیوار پہ پکڑ کے پھر نیچے لایا ہوا تھا. کہتا ہے آپ جو ہے نا کائٹ کو اس طرح, کہتا ہے ویسے ہی ایسا کر رہے تھے, ایسے ہی کر رہے تھے, کہتے ہیں پیچھے جا رہے تھے, مگر گرا نہیں, کوئی پرابلم نہیں ہوا.
ہوتا ہے کبھی کبھی خواب آ جاتا ہے انسان کو, تو یہ سائیکولوجیکل تو میں نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب بات کو کنٹینیو رکھیے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. ہلو, جی لائن میں بہت پرابلم ہو رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, میں وہ جو ایک بات بتا رہا تھا, ابھی کالر تھے کوئٹہ سے, سہیل صاحب بات کر رہے تھے اپنے آرتھرائٹس کی, جن کا آپ نے ایک علاج ہی بتایا کہ اگر میرے خیال سے وہ ہیلنگ سیشن لے لیں اور اس کو انرجائز کریں, وہ سمجھا تھا ڈاکٹر صاحب نے, ساتھ انرجائز کریں, میرا خیال ہے کہ ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی جو بیماری ہے اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل. جو ان کی بہت زیادہ پرابلم اتنے دنوں سے چل رہی ہے, وہ ذرا سی ان کی اس سے کہ وہ خود ہی کر لے, کیونکہ اتنی دور رہتے ہیں, ان کے لیے آنا اور جانا آسان نہیں ہے. یہاں سے آن لائن پہ کر سکتے ہیں, آن لائن کر لیں کورس, اور پھر اس کے بعد وہ خود کریں تو انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو نیند کا بڑے زبردست سے میرے پاس ایکسپیرینسز ہے, میرے اپنے پاس مگر بتاؤں گا نہیں سارے کے سارے آج. بہرحال لوگوں کو میں نے دیکھا جو نیند میں چلتے ہیں, نیند میں بولتے ہیں, یہ ہوتا یہ کہ زیادہ تر بچوں کو ہوتا ہے, نوجوانوں کو زیادہ تر ہوتا ہے نا, بچوں کی نسبت بڑوں میں زیادہ ہوتی ہے. ہاں بالکل بالکل. تو میں بھی ایک وقت جو ہے نا فون پہ میں بات کر رہا تھا گھر سے, تو بختاور کے گھر میں بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے, تو یہ سو رہی تھی اس وقت اور یہ نیند میں بول رہی تھی کچھ چیزیں, مجھے سنا دے رہے تھے. تو میں نے کہا تھا یہ کون ہے, کون سوئے ہوئے, کہتے بختاور ہیں. میں حیران ہو گیا تھا, اس طرح کی باتیں, عجیب غریب باتیں کر رہی تھی. یقین یہ سچ ہے, سچ ہے. یہ تقریباً 3-4 مہینے پہلے کی بات ہے. اچھا نہیں زیادہ ہوئے, پچھلے سال کا تھا نا جی. ہاں پچھلے سال کی بات ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ نیند میں, مگر دیکھیں یہ ماشاءاللہ اتنے اچھی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ہے کہ بات نیند میں بہت بولتی تھی. بالکل. اچھا میں بتاؤں آپ کو, اگر نیند میں بہت سارے عجیب غریب نیند خواب آتے ہیں انسان کو, یہ اچھا ہوتا ہے. یا کوئی آپ کو, کیونکہ اگر خواب کسی کو نہیں آتا ہے وہی سائیکولوجیکل ڈیزیز میں مبتلا ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر نیند کی کمی ہوتی ہے تو بھی. جی بالکل. وہ چیزیں جو ہم چاہتے ہیں, جو چھپی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, وہ چیزیں لاشعور جو ہمارا انکانشیس ہے وہ نمایاں کرتے ہیں. اب ہم کس چیز پہ, جس چیز پہ سب سے زیادہ سوچتے ہیں یا جس لوگوں کے ساتھ سروکار ہوتے ہیں, نیند میں سب سے زیادہ اسی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو ہمارے لاشعور میں پہلے سے کچھ عجیب غریب تصویریں بنائی ہوتی ہیں انکانشیس, ٹھیک ہے, عجیب غریب تصاویر بناتے ہیں, خود سے بھی اور سچ بھی ہوتی ہے نا, کچھ خود سے بنا لیتے ہیں, کچھ ادھر سے گڑمٹ کر دیتا ہے, یعنی پکچر کو ایسا کر دیتا ہے کہ اس میں سپاٹس ڈال دیتے ہیں, مختلف سپاٹس ڈالتے ہیں, تو وہ پھر سامنے لے آتے ہیں اور وہ موویبل ہوتے ہیں. تو جب موویبل کوئی چیز ہو, ہمیں موویبل کوئی بھی چیز اگر ملتے ہیں سائیکولوجیکل, یعنی وہ چیز جو ہے اچھا ہے نیند میں, سائیکولوجیکل اگر چیزیں اگر ہمیں ملتے ہیں نا تو وہ اچھا ہے. یعنی اندر کے لاشعور کے اندر سے کچھ چیزیں ہوتی ہے جو ضروری ہے شعور کی سطح پہ آنا, بڑی ضروری ہے, کیونکہ دبی ہوئی جو چیزیں ہوتی ہے وہ نہیں. جو لوگ خواب دیکھتے ہیں تو وہ ڈرتے بھی بہت ساری چیزیں اس طرح کی, یہ ڈر ور نہیں ہونے. یعنی میں سائیکولوجی کی نگاہ سے بات کروں, سائیکولوجی کے حوالے سے خواب جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی خواب ہم دیکھتے ہیں اس چیز پہ ہم سوچتے ہیں, سوچ ہوتی ہے, ہماری سوچ ہے وہ. اچھا. صرف سوچ کی بات ہے, اور اس کی اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی کہ یا وہ خواب سچ ہو یا نہ سچ ہو. سائیکولوجی کے حوالے سے بات کروں کہ اس کی کوئی, یعنی علم کے حوالے سے میں بات کروں, سائیکولوجی کے حوالے سے, اس خواب اگر آپ نے دیکھا تو اس کی سچائی کچھ نہیں ہوتی, وہ آپ کی سوچ ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ڈرونا خواب دیکھا تو شاید ایسا ہی سین آ جائے یا ایسا کچھ ہو جائے یا ایسے واقعہ ہو جائے. سائیکولوجی کے حوالے سے ایسا واقعہ نہیں ہونے والے, ٹھیک ہے. یہ آپ کا سوچ ہے, نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. ہو سکتا ہے ایسا واقعہ ہو جائے کیونکہ آپ کا سوچ ایسا ہے, آپ نے اس کو سچ کر دیا, اس خوف میں مبتلا ہے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو جو ڈر گئے وہ مر گئے, کہتے ہیں وہ خوف کی طرف چلے جائیں گے. اچھے خواب دیکھے تو اچھائی کی طرف جائیں گے آپ.
آپ کا ہر وقت دھیان ہوتا ہے کہ اچھے خواب یوں اس طرح کے ہے تو اچھائی کی طرف جاتے ہیں. اچھا اگر آپ نے اب آتے ہیں کہ مقصد باقی حوالوں سے جو کہ مقصد ہے سائیکولوجی سے ہٹ کے خواب کا سچ ہوتا ہے. سچ ہوتا ہے خواب. مگر پھر بھی ریسرچ ہوا کہ ساری خوابیں سچ نہیں ہوتے. اگر برا خواب دیکھا تو آپ آرام سے اس طرح کرے, ایک گلاس پانی پکڑ لے, اس کو بیان کرو خواب کو, برا خواب کو, اور اس کو فلش کرو. آپ اس میں ڈال دو, کیا کہتے ہیں, اس میں ڈال دو, برین میں ڈال دو. ہاں مقصد اس کو ختم کر دو, ویسٹ کر دو اس پانی کو. آپ This time check is brought to you by New Dove Hair Fall Rescue System سے بال گرے کم from 100 to 2. دیکھا وہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ نے اس طرح کیا تو پھر کبھی یاد بھی نہیں آ جاتا. آپ نے خواب دیکھا اور اس کو اس طرح کر کے تھوڑا سا ویسٹ کر دیں آپ اس کو, اور گلاس کو صحیح طرح کی دھو لیں. آپ نے سائیکولوجیکل یہ فیل کرنا ہے کہ وہ چلے, بس وہ چیز آنے والی نہیں ہے. آپ کے شعور کی لاشعور کی سطح پہ ہے نہیں, اور گھبرانے بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس کے سچ نہیں ہوتے. اچھا اب آپ جو ہے نا, آپ نے اچھے خواب دیکھا اس کو لکھ لو, لکھ کے سامنے رکھو اس خواب کو, تو وہ خواب اچھے بھی ہو جاتا ہے, سچ بھی ہو جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت اچھی بات آپ نے بتایا, میں اسی پر ہی عمل کروں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو بچے ہوتے ہیں گھبراہٹ اور بے چینی میں ہر وقت رہتے ہیں, تو کیا یہ ان کی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جو گھبرائے ہوئے رہتے ہیں, بے چین رہتے ہیں. ہاں گھبرائے ہوئے بچے بے چین رہنے کے, یہ تو دیکھیں کوئی گھبراہٹ کی بڑی اقسام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ گھبرایا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بچہ سائیکولوجیکل پرابلم میں, اور ہو بھی سکتا ہے. یہ تو تشخیص کرنا پڑتا ہے. دیکھیں بچے گھبراہٹ تو کے بہت سے وجوہات ہوتے ہیں کہ بہت گھبرایا ہوا بچہ, ڈرا ہوا ہے بچہ نا, تو اس کا کیا وجوہات بہت سارے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ عارضی ڈر ہو, یا ہو سکتا ہے اس کے اندر دبا ہوا کوئی ڈر ہو, یا کوئی اس طرح کی سائیکولوجیکل کوئی پرابلم ہو بھی سکتا ہے. تو وہ تشخیص کرنا ہوگا والدین کو کہ کیا پرابلم ہے, تو اس کو سائیکولوجسٹ کے پاس لے جانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو بچے ٹین ایج میں آ جاتے ہیں اور وہ بہت جلدی ہائپر ہو جاتے ہیں اور دوسروں پر بلیم کرنے لگتے ہیں, تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا یہ مسئلہ بھی سائیکولوجیکل ہے؟ جب ڈپینڈنٹ ہائپر ہو جاتے ہیں بات کے اوپر اور دوسروں پر بلیم کرنے لگتے ہیں, یہ دیکھیں یہ سائیکولوجیکل زیادہ تر ہائپر اگر ہے تو کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل اندر کوئی بات تو ہے, تنگ ہے بچہ کسی وجہ سے. ویسے ہی بچے آج کل ہائپر سے آدھا ہو گئے ہیں کیونکہ ٹینس ہے بچے بہت زیادہ, اس کو بہت سارا کچھ چاہیے. وہ جب انٹرنیٹ پہ اتنے ویسے دنیا دیکھتے ہیں, جب وہ موویز میں اتنی ویسے دنیا دیکھتے ہیں, ٹی وی پہ اتنے ویسے دنیا دیکھتے ہیں, تو ان کو بہت سارا کچھ ہے جو انہیں چاہیے. اگر وہ نہیں ملتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں. پھر والدین سے کچھ چیزیں چاہیے وہ نہیں ملتے ہیں, یا والدین کی بات اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین جو ہے یہ پرانے مائنڈ کے پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں, آج کل کا زمانہ بالکل چینج ہو گیا ہے, یہ وہ ہے. تو بات یہ ہے کہ بچوں میں اس طرح کے سائیکولوجیکل یہ والدین پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ بچپن سے ان کو کتنا صبرنا, کتنا تحمل اس کو اور کتنا برداشت اس بچے میں پیدا کیے ہیں. کیونکہ اگر والدین میں خود برداشت ہے, تحمل ہے, ان میں یہ غصہ چڑچڑاپن وغیرہ نہیں ہے, تو بچوں میں بھی آ جاتا ہے وہ چیزیں. زیادتی جو کر رہے ہوتے ہیں وہ والدین کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچر کر رہے ہوتے ہیں. دو چیزیں بڑی اہم رول ادا کرتا ہے بچے کی زندگی میں, والدین اور ٹیچر. بہت اچھی بات بتائی ڈاکٹر صاحب. میں سلمان رضا صاحب سے پوچھوں گی کہ اگر کسی بھی فیملی کے اندر مثال کے طور پہ کوئی بچہ سائیکولوجیکل پرابلم میں مبتلا ہے تو والدین کو اس بچے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بچے کو کی بیماری کا سب کے سامنے بار بار اظہار نہیں کرنا چاہیے. اس بچے کو مطلب دوسروں کے سامنے لیٹ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کسی اچھے مالج سے علاج کریں, اور اس کے علاوہ اگر گھر میں جیسے اپنی ہیلنگ کر سکتی ہیں اگر ان کو خود آتی ہے, اور اگر بچہ اس عمر کا ہے کہ وہ خود اپنی کر سکتا ہے تو اس کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے فیلنگس کو اپنے حساب سے وہ کنٹرول کر لے. اور بہت سارے بڑے مسائل جو ہیں وہ چھوٹی سی جگہ سے ہی حل ہو جائیں.
اور تاکہ وہ بچہ ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارے، کیونکہ بچوں کی نفسیاتی بیماریوں سے ماں باپ بھی متاثر ہوتے ہیں، بالکل. اور جب بچہ سکون سے ہوگا تو ماں باپ خود بخود سکون میں ہوں گے، تو گھر کا ایک اچھا ماحول ہو جائے گا. ذرا سی محنت، ذرا سے اس سے اگر بچہ نہیں کر سکتا تو ماں باپ میں سے کوئی یہ کر سکتا ہے، سیکھے، ہیلنگ کریں. اور آپ کا مطلب ہے کہ HMF کریں. بالکل صحیح. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو والدین ہیں بچے ایک جان ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، ملے ہوتے ہیں نا. جی ہاں. تو بات یہ ہے کہ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر بچوں کو پرابلم ہے تو والدین کو بھی ہو جاتی ہے، وہی عذاب میں آ جاتے ہیں نا. بالکل. تو وہ ایک طرح کے سائیکولوجیکل جو تنگی ہے وہی بیماری بن جاتے ہیں، اور بچوں کو بھی اس طرح کی ہے. سر کریں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہلو جی، کافی پرابلم ہو رہی ہے لائن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کو سائیکولوجیکل بہت سے پرابلمس ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ احساس کمتری. احساس کمتری، ہاں، بڑا برا اثر جو کرتا ہے احساس کمتری ہے بچوں میں، جو جس کی زندگی بڑی خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ احساس کمتری سے بچہ صحیح نہ پڑھ سکتے ہیں، امتحان کا خوف بہت رہتے ہیں، اور ٹیچرز کے خوف رہتے ہیں، بڑی وہ اس کو پرابلمز آ سکتے ہیں، اور زندگی میں آگے بڑھنے کے صحیح اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے. تو بچوں کے کانفیڈنس کو بڑھانا ایسا ہے کہ جیسا کہ ہم نے ایک بڑی اچھی بلڈنگ کو تعمیر بڑے اچھے طریقے سے بنیاد رکھا اور بہت اچھے سجایا اور بہت خوبصورت بنایا، اور جو ہمارا جی چاہتا تھا اسی طرح بنایا. کانفیڈنس کا ڈیولپ کرنا بچوں میں بہت ضروری ہے، نیگیٹو میں نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے نیگیٹو سلوک کریں تو اس کے کانفیڈنس میں بڑھ گئے ہیں، نیگیٹو باتیں کریں یا نیگیٹو سلوک کریں، نیگیٹیوٹی میں جائیں. تو اس کو کانفیڈنس نہیں کہتے، اس کو کانفیڈنس کی کمی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ والدین میں کمی تھی، اس طرح تربیت دی ہے کہ تم نے برا کرنا ہے اور تم نے جو بھی ہے، یعنی اس طرح کے والدین ہیں تو وہ والدین بھی احساس کمتری کا شکار ہے اور بچوں کو بھی احساس کمتری کا شکار کریں. باتیں سائیکولوجی کی نگاہ سے جو نئے ریسرچ ہے، جو بہت لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی دلیر ہوتے ہیں یا بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، جس طرح ڈاکو ہے، چور ہیں، یہ اس طرح یہ لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک بھکاری ہے تو یہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک ایسے عورت ہیں جو کہ مقصد وہ اپنے خود کما نہیں سکتے، کسی اور راستے سے کمانا چاہتی ہے، یہ احساس کمتری کی شکار ہے. یہ دلیر نہیں ہوتے، اور اس معاشرے میں سب سے زیادہ دلیر ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، یہ دلیر نہیں ہوتی ہے، اس میں جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نیگیٹو وے کو اختیار کیے ہوتے ہیں، وہاں سے انہوں نے پیسہ کمانا ہے. اب بہت سے ایسی دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو زیادہ تر کوشش کرتے ہیں جو کہ وہ ایک بڑا آفیسر بنے، یا تو کرائم کو وہ خود ہی کرمنل ہوتا ہے، یعنی خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، یا تو کرائم کو چھپا لیتے ہیں، چھپانے کے ہوتے ہیں، یا پاور کو حاصل کرنے کے، تاکہ وہ اور کرائم کریں، تاکہ انہوں نے آگے بڑھنا، انہوں نے یا کسی چیزوں میں. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سائیکولوجی کے حوالے سے یہ ایک بات ہے کہ اگر ہم بچوں کو جہاں تک ہو سکے اچھے سے اچھے بنا سکے، بہتر سے بہتر ان کی تربیت کر سکے، مثبت طرف راغب کر سکے، سب سے پہلے تو ہمیں خود مثبت ہونا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن جو ہے ناظرین میرے پاس سوال بھی بہت سارے رہ گئے ہیں. ٹائم پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. جو ناظرین ہمیں کال کر رہے تھے کیونکہ لائن میں بہت پرابلم ہوئی، تو آپ لوگ ڈسہارٹ مت ہوں. اسکرین پہ جو نمبر چل رہا ہے زی سائنسز کا، اسے ضرور نوٹ کر دیں، اور پروگرام کی ٹائمنگ کے علاوہ صبح 5 بجے سے صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک آپ کسی بھی وقت کال کر کے وہاں سے اپنی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. اور ہم اپنے پروگرام کو کل انشاءاللہ ضرور کنٹینیو رکھیں گے. سلمان رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. ڈاکٹر سمد آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن ہمارے ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے، چھوٹا سا میسج دے دیجیے. جی بالکل، امید ہے آج آپ نے بہت کچھ سائیکولوجی کے حوالے سے سیکھا ہوگا. بچوں کا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے، اور بچے جو ہے وہ اپنے والدین کا خیال رکھے، اپنے ماحول کا خیال رکھے. مثبت سوچ، مثبت اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو. مثبت سوچ، مثبت جملات کو استعمال کرے، مثبت میسیجز بھیجتے لوگوں کو، مثبت طریقے طور طریقہ اختیار کرے، اور اپنے
عبادات کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں گے, آپ کے دل میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آتے رہیں گے اور آپ کے ذہن میں آتے رہیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ناظرین. کل دوبارہ ہم ملیں گے سیم ٹائم پہ سیم چینل پہ. اپنی ہوسٹ بختیار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.